बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने इस पसंदीदा शो सुबह वतन में। मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं जी, और लग ये रहा है कि कुछ वालिदैन परेशान भी हैं कि अब छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों को किस तरह से एक्टिविटीज़ में हम हेल्दी एक्टिविटीज़ में हम इंगेज करें। और अगर बच्चे घर में होते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल गैजेट या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, बिज़ी वहाँ पे रहते हैं। और फिर ज़रूरी था कि छुट्टियाँ भी हो जाएं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है। आप सब हम मैसेजेस में देख रहे हैं, हमारी गुफ्तगू में हो रहा है, बहुत गर्मी है जी। फील लाइक है तो 45 या 44 या 47 के आसपास, फील लाइक 49, फील लाइक 47। तो जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गर्मी से ख़ुद भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, दूसरों को भी तलकीन करनी है। डॉक्टर्स हज़रात ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलिए। मेरा कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अपना काम काज छोड़ के बैठ जाइए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें रोज़गार कमाना है, जॉब पे जाना है, अपने बिज़नेस पे जाना है। अगर हम घर बैठ जाएंगे तो मामलात कैसे चलेंगे। सिर्फ समझने की बात यह है, जो ज़रूरी काम है वो तो करने हैं, लेकिन जैसे बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं कि वो घर रहें, गर्मी से बचें, हमें ख़ुद भी गर्मी से बचना है। और आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हमने बात भी करनी है कि बच्चों को जब छुट्टियां हो जाए तो फिर बच्चों को किस तरह से इंगेज करें, कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ या दीनी रहनुमाई में उनको शामिल करें, उनकी तरबियत करें, उनके ब्रॉटअप में, उनकी नशो नुमा में, खाने पीने में, सोने जागने में, अहकामात में हम उनको सिर्फ तलकीन ना करें बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाएं। हम अगर दीन के हवाले से कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो उनको ये कहें ना कि नमाज़ पढ़ें, बल्कि ख़ुद से भी करके दिखाएं और उन्हें कहें कि आए नमाज़ पढ़ते हैं, आए कुरान करीम पढ़ते हैं, आए तिलावत कुरान करीम करते हैं, अहादीस समझते हैं, दीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, सहाबा कराम के बारे में गुफ्तगू करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ है उनके बारे में बच्चों को समझाते हैं। हमारे वालिदैन के करने के ये काम है और बच्चों को सिखाने के ये काम है। और डेफिनेटली तालीम के जो उमूर हैं, जो बच्चे छुट्टियों में हैं, जिनके पेपर हो गए हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस की तैयारियों की तरफ उनको लगाएं। और जो बच्चे जिन्हें अभी पेपर देने हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो उनको वही स्केड्यूल बनाएं कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठें और वो अपनी क्लास अटेंड करें और फिर बाकी मामूलात सर अंजाम दें। ये मैसेज था जी आगाज़ में। और आपको पता है हमारा प्रोग्राम हम आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान करीम से। आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और जैसे मैंने टॉपिक ऑफ द डे आपको बताया कि कैरियर प्लानिंग, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों को क्या सिखाना है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, हमें क्या करना चाहिए। और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलो। हमारे साथ कारी हैं हुज़ैफ़ा रियाज़ साहब, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हैं। इनके साथ आपका जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। आपके सवालात के जवाबात देते हैं, बल्कि कॉल्स भी हैं तो उनका भी रिप्लाई करते हैं, कुछ का जो उनके नंबर पे आ जाए। लेकिन जितनी कॉल्स हमें स्टूडियोज़ में मौसूल होती हैं, प्रोग्राम में या ट्रांसमिशन में मौसूल होती हैं, तो उसके बारे में भी रिप्लाई किया जाता है। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत सी गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें जो ताउन हासिल होता है वो सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, दारुस्सलाम इंटरनेशनल और तैयबा इंटरनेशनल के ताउन से, उनके इश्तराक से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जाता है। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। कारी साहब, गुजारिश है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून अत्तुराथ अक्लन लम्मा वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ جہنم کا ذکر آیا جہاں پہ، اور جہاں پہ باقی معاملات جو چیزیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں، وہاں پہ آپ کی ادائیگی سے بھی لگ رہا تھا کہ جو ڈر، جو خوف، جو چیزیں ہمیں قرآن کریم سمجھاتا ہے اس کی فیل ہمیں آنی چاہیے، اس کی سمجھ ہمیں آنی چاہیے۔ بڑی صاحب آپ کی جانب آئیں گے سر، فرمائیے گا آج کے کرنے کا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، حج آمد ہے جی، خوش نصیب ہیں جو اس سال حج پر جا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جو عمرے پر بھی گئے ہوئے تھے یا جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے، بے حیائی سے، فحاشی سے اور شہوت رسانی سے بچتے ہوئے حج کر لیتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک صاف تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب کہ زندگی بھر کے گناہ دھل جائیں، صفائی ہو جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے، آمین۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس سال نہیں جا سکے وہ کیا کریں؟ جو اس سال نہیں جا سکے، نہیں پہنچ سکے، تو حج کا ثواب مل سکتا ہے ادھر رہ کے؟ حج کا ثواب مل سکتا ہے ادھر رہ کے؟ جائے گئے تو نہیں ہیں، جا نہیں سکے ہیں کسی وجہ سے، تو کیا حج کا ثواب مل سکتا ہے؟ جی ہاں، مل سکتا ہے۔ اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اور میں آج سے نیت کر لیں کہ اللہ اگلے سال تو ہمیں موقع دے دے تو ہم ضرور حج پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جیسے ہی ہمارے وسائل مسائل ہمارے کنٹرول میں آئے، ہم فوری حج پہ جائیں گے، انشاءاللہ، ہم عمرے پر جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو یہ نیت کر لینے سے ثواب کتنا ملتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، علم اور مال دونوں دیے ہیں، تو وہ اپنے علم کی بدولت علم پر عمل کرتا ہے، خود سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو نیکیاں خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ اور جو مال دیا ہوا ہے اس مال میں سے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتہ داری جوڑ رہا ہے، بنا رہا ہے، تو کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، تو یہ افضل ترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے، یہ اپنے علم کے ساتھ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، رمضان آیا تھا تو سحریاں افطاریاں کروا رہا ہے، راشن بانٹ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ابھی حج آ گیا ہے تو عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو یہ افضل ترین آدمی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو وہ نیت کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے دے تو میں اپنے اس مسلمان بھائی جیسی نیکیاں میں بھی کروں گا، میں بھی حج پہ کروں گا، میں بھی عمرے پہ جاؤں گا، میں بھی رمضان میں سحریاں افطاریاں کرواؤں گا، میں بھی صدقہ خیرات کروں گا، تو وہ ابھی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، صرف پہلے مسلمان کو دیکھ کر اس جیسی نیت کر لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سِوَا، ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے، جو کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے
جو حج پر گیا ہوا ہے، جو عمرہ کر رہا ہے، جو صلہ رحمی کر رہا ہے وہ بھی، اور جس نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا نیت کے حساب سے، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جی علم نہیں دیا، تو وہ اپنے اس مال کے اندر بڑی بے احتیاطی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، صلہ رحمی نہیں کر رہا، رشتہ داری توڑ رہا ہے، اور گناہوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ علم ہے نہیں کہ اللہ سے ڈر جائے، حقوق العباد ادا کرے، اپنے اللہ کے حقوق ادا کرے، وہ ہے نہیں، اور مال میں پھر وہ جیسے دل میں آتی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن وہ اس مالدار کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر مجھے مال مل گیا تو کسرے میں بھی نکال دوں گا۔ ابھی ملا کچھ بھی نہیں، کیا اس نے کچھ بھی نہیں۔ پہلا جو ہے وہ گناہوں میں، برائیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور یہ نیت کرنے والا جو بعد میں آیا اس نے 1 روپیہ بھی ابھی خرچ نہیں کیا، لیکن کہتا ہے اگر مجھے بھی کل کو مال مل گیا نا تو کروں گا میں بھی اس جیسے گندے کام، برے کام کروں گا۔ تو فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ بھی برابر ہے۔ ایک وہ جو گناہ میں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ابھی صرف نیت کر کے بیٹھا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں کیا، تو فرمایا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے نیت اچھی کر لیں، اللہ تعالی ہمیں موقع دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ وسائل دے دے تو ہم انشاءاللہ عمرے پر جائیں گے، حج پر جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ۔ آج سے نیت کر لیں، انشاءاللہ۔ نیت کرنے سے جو آج حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے برابر ثواب تو مل ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پوچھا گیا ہے کیا یہ درست ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے، جبکہ اگر رات کو 3 مرتبہ پڑھ کر آدمی سو جائے تو خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ آدھی بات تو ٹھیک ہے، جی، آدھی بات کا مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے؟ ہاں جی، اچھا جی۔ آدھی بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹے ہیں تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے تھے، جی، اور امت کو بھی یہ درس دیا ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کی حفاظت پر مامور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ایک نورانی فرشتہ اس کی حفاظت پر کھڑا ہو جائے گا، اور جو 3 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کوئی حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے یا ایسے ہی سوشل میڈیا پر مشہور کی ہوئی بات ہے، یہ میرے علم میں نہیں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا کیا آب زمزم میں سادہ پانی مکس کر کے گھر آئے مہمانوں کو دے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے سے پوچھیں کہ جب آپ جائیں گے ماشاءاللہ عمرے پر، حج پر، ہم جائیں تو گے کتنا زمزم لائیں گے آپ جو سب کو پلائیں گے؟ جی، کتنا لائیں گے؟ وہ ایک تھوڑی سی 10 کلو مقدار کا ہوگی۔ گیلن؟ ہاں جی بڑی مشکل 10 کلو کو 1 گیلن وہ دیتے ہیں، جی، تو اس سے زیادہ تو وہ لانے نہیں دیتے، مشکل ہے۔ تو عزیز و قارب کو سب کو خالص پلانا ممکن نہیں ہے۔ تو خود صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ پانی اس کے اندر مکس کر لیتے تھے، جی، اور اب وہ جدید سائنس ثابت کر رہی ہے، جاپنیز سائنسدانوں نے اس پر سرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ایک ذرے کو کروڑواں حصہ توڑ کے دیکھا ہے، اس کروڑویں حصے کے اندر بھی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو اوپر والے حصے میں موجود تھیں۔ وہ سائنسدان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ایک بوتل کے اندر ایک قطرہ زمزم کا ڈال دیں تو وہ ساری خصوصیات زمزم والی اس پانی میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسی شاندار خصوصیات کہ زمزم کی خصوصیت کیا ہے؟ عام خصوصیت جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پھپھوندی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر کیڑے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ خصوصیت بیان کی تو ایک بزرگ آئے، کہنے لگے میرے پاس 35 سال پرانا زمزم رکھا ہے گھر میں۔ ماشاء ہمارے بزرگ گئے تھے عمرے پر، وہ لائے تھے تو ہم نے بطور برکت وہ گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اگلے جمعے آپ کو لا کے دکھاؤں گا، ابھی تک ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں پانی مکس کر لیں تو جاپنیز سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ اگر ملائیں تو بھی وہ سارے کا سارا زمزم بن جاتا ہے، تو پھر اور کیا چاہیے؟ اب تو جدید سائنس بھی مان رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ پانی وہاں سے بھیجو، تو اس نے کئی مشکیزیں بھیجے پانی کی، اور ان پانی میں پھر مکس کر کے سب کو بانٹا گیا۔ تو اس لیے اس میں پانی ملا کر دیں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور خالص پانی ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم سب کو پیش کر سکیں، تو اس میں پانی مکس کر لیں اور سب کو زمزم سمجھ کر پلائیں، کیونکہ سائنسدان بھی مان رہے ہیں کہ اس میں ساری خصوصیات وہی پیدا ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ پینے والا بھی اس کو زمزم سمجھ کر ہی پیے. سر آگے پوچھا، آپ پانی کیوں نہیں لے رہے سر؟ آپ پلیز پانی لیجئے. اچھا جی، آگے پوچھا گیا ہے، ہم کچھ دوستوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ہر ماہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں، اور اس گروپ کے اصول ہم نے یہ بنائے ہیں کہ جو دوست اس میں پیسے جمع کروائیں گے تو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، خدا نخواستہ کسی حادثہ یا کسی اور پریشانی کی صورت میں، صرف گروپ میں شامل لڑکوں کی ہی مدد کی جائے گی. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ حسن تعامل کی ایک اچھی صورت ہے، ہاں جی. اچھا خوبصورت طریقہ ہے جی جی کہ ہر مہینے اپنی آمدن میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیں، اور خدا نخواستہ کسی بھی دوست کو، کسی بھائی کو جو اس گروپ میں شامل ہے، اس کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو عموماً ہماری تنہائیں تھوڑی ہیں، آمدن محدود ہے، تو ایمرجنسی میں پیسوں کی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی دوست سے مانگیں تو بیچارہ وہ بھی ہماری طرح ہے. تو اس طرح اگر تھوڑے تھوڑے جمع کر کے ایک فنڈ بنا لیا جائے تو یہ خوبصورت ترین مثال ہے. یہ حسن تعامل کا بہت خوبصورت طریقہ ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھیں. اچھا جی، آگے بعد میں بڑھیں گے، پہلے یہاں پہ رکتے ہیں. ایک لائیو کالر ہے جی ہمارے ساتھ، مسز امیر ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فرمائیے، حکم کیجئے، کیا سوال ہے آپ کا؟ اس بار تو بہت ٹائم بعد آپ نے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا. چلے جی، میں تھوڑی سی معذرت کر لیتا ہوں. وی آر آن پروسیس، ابھی چل رہے ہیں ہمارے معاملات. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے لائیو اسی طرح گفتگو کیا کریں گے، جلد ہوگا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ نوافل ہوتے ہیں نا، چاش کے، اشراق کے، جی اور اوابین کے جو مغرب کے بعد ہوتے ہیں، جی 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 حجت، تو اس دن ہم بات کر رہے تھے، بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ نفل تو سب نفل ہوتے ہیں، تو ان کو الگ الگ نام کیوں دیے گئے نا؟ جی. ایک بات یہ، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کل نا میرے بیٹے کے سر میں درد اور کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے، تو آفس میں اس کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ وجہ بھی ہے، لیکن بس تھوڑا سا مزاج اس کا ایسے ہے کہ اس کو غصہ تھوڑا سا جلدی آتا ہے. اچھا. تو مفتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ کچھ ایسا پڑھنے کے لیے مجھے یا میں اپنے بیٹے کو بتاؤں تاکہ اسے سکون ہو اور بالکل ذہن اس کا ٹھنڈا ہو، صبر والا ہو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں ابھی جواب دیں. جزاک اللہ انشاءاللہ. سر فرمائیے. نفل تو نفل ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے بھائی کی کہ نفل تو نفل ہیں، لیکن ان کو نام کیوں دیے گئے ہیں؟ تو ان نوافل کو نام ان کے اوقات کے لحاظ سے دیے گئے ہیں. مثلا اشراق کی نماز ہے، اشراق کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کو، روشنی کے پھیلنے کو. تو جو نفل اس وقت پڑھے جاتے ہیں تو اس وقت کی مناسبت سے اس کا نام اشراق پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ نوافل ہیں اشراق پر، جب سورج تھوڑا سا بلند ہوئے تو اس وقت پڑھے جاتے ہیں. جی. چاشت کی نماز ہے، چاشت کہتے ہیں روشنی جب تھوڑی سی اور بڑھ جائے، سورج نکلے کو 2 گھنٹے ہو گئے ہوں، اس وقت کو کہتے ہیں چاشت. تو اگر وہی اشراق کی نماز کو بندہ اس وقت پڑھے، 2 نفل تو لے کر 8 وقت نفل تک، تو اس نماز کو چاشت کی نماز کہہ دیا جاتا ہے. اور اگر یہی نماز تھوڑی سی مزید لیٹ کر کے 11 ساڑھے 11 جب دھوپ فل تیز ہو جائے، اور ابھی جیسے گرمی ہے، ریتلے میدانوں میں چرنے والے اونٹوں کے بچے بھاگ کر سائے میں چلے جائیں، اس وقت کو بندہ اٹھ کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نماز اوابین. اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، گریہ زاری کرنے والا. تو وہ شخص جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اس موقع پر، شدید گرمی کے موقع پر، ابھی تو اے سی ہے نا، اے سی میں گرمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر نارمل وہی جھونپڑیاں ہوں، وہی گھر ہوں، تو اس شدت کی گرمی میں جو نفل پڑھے جاتے ہیں تو اس وقت کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. تو اس نماز کا نام پڑ گیا اوابین. تو اس طرح تہجد، رات کو سو کر جب اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تہجد، سو کر اٹھ کے نماز پڑھی جانے والی. تو اوقات کے لحاظ سے ان کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے. تو ان نمازوں کے نام ہیں تو نوافل ہی، وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ سارے نوافل ہیں جی. تو نام ان کے کیوں ہیں؟ تو یہ مختلف اوقات میں پڑھی جانے کی وجہ سے اس وقت کے لحاظ سے اس نماز کا نام پڑ گیا ہے، پہچان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور جو سوال ہے ان کا کہ بچے کو کچھ
حوصلہ ہو جائے، صبر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کا سکون چاہیے، دل کا چین چاہیے تو قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھیں، دروشی پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، لیٹے لیٹے آ کر لیٹ جائیں، ریلیکس کریں، چھوڑ دیں دماغی کام سارا، آفس کے جھنجھٹ کو بھول جائیں، لیٹے لیٹے دروشی پڑھنا شروع کر دیں، 2 3 4 دفعہ سے زیادہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے، وہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ تو سکون چاہیے نا، سکون کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیٹے لیٹے سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ سجدہ پڑھ لیں، تینوں آخری کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میرے سے تو اکثر بیشتر یہ مکمل نہیں ہو پاتا اور میں سو جاتا ہوں، اللہ اکبر، آخری آیات تک پہنچتے پہنچتے نا وہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ بلکہ بڑی صاحب پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیند کب آئی ہے، آپ پڑھتے پڑھتے جب خاص طور پہ درود پاک جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر، ایسا اللہ خوبصورت کا آپ ذکر خوبصورت ترین چیز ہے دل کے سکون اور روح کے سکون کے لیے۔ تو بیٹے سے کہیں کہ وہ دفتر سے تھکا آ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھے اور ریلیکس کرے، اور بالکل ذہن سے جھٹک دے کوئی اور سوچ کے صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے، یہ پلاننگ چھوڑ دے اور اذکار کرتے کرتا سو جائے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیں جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔